अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यकीनन अंदोहनाक इंसिडेंट कहेंगे, सानिया कहेंगे, इट्स वेरी सीरियस, वेरी डेंजरस, और इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है कि ये पेशेंस और जो एक इंटॉलरेंस है हमारी सोसाइटी में, उसका एक नया सबूत मिला है। अगर आप लोगों को याद हो, अभी 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि खान साहब की जान बहुत ख़तरे में है, और फिर खान साहब जो दुआ मांगते हैं वो बड़ी जल्दी पूरी होती है। मगर ये मारने वालों की जहालत से कहीं ज़्यादा खान साहब की सिक्योरिटी वालों की जहानत है जो यहाँ तक पहुँची। और देखें, खान साहब जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो एक इल्ज़ाम बिल्कुल सबका शुबा वहीं जाता है, जो एक हिस्ट्री है और जो सामने के मकासद हैं। मगर मैं उनसे कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करूँ कि खान साहब की जान के दुश्मन एजेंसियाँ या हुकूमत ही नहीं है, इंतहा पसंद सियासी जमातें भी हैं, और बहुत से मुसलमान हल्के हैं जिनको एतराज़ है कि खान साहब मज़हब को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनकी अमली ज़िंदगी, उनकी सराउंडिंग में लोग वो नहीं हैं। तो फिर इसी के साथ पेशावर में जो इत्तलाहात हैं कि कोर कमांडर पेशावर के घर पर भी हमला हुआ है, और कहा जा रहा है कि जी अब बड़े बड़े घरों पर हमले होंगे। अगर आपको याद हो, ये भी बताया था कि जी डर तो ये है ना कि GHQ की तरफ भी ये मार्च अपना रुख कर सकता है। देखिए, जो पहला फ़ायदा नज़र आता है वो हुकूमत को पहुंचा। यकीनन जो एजेंसियाँ सामने आई कि मार्च को रोकना था, मार्च रुक गया। ये पहली कामयाबी सामने नज़र आती है। अच्छा, मार्च को क्यों रोकना था? वजह क्या थी? कि तकर्रुरी हो रही है बड़े पर बहुत बड़े चीफ की कि प्राइम मिनिस्टर अपने बॉस को मुंतखब करने जा रहा है, मुकर्रर करने जा रहा है, जो बाद में उसकी ऐसी तैसी फिरेगा। ये हिस्ट्री है ना हमारी। ऐसा ही होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, मगर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेतौकीरी है, जो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और ख़ासकर PTI वाले वो कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो खान साहब भी इसी तरह कहते हैं। पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये हमला एक तरफ से नहीं हुआ। जो मैंने गैदर किया है वो 3 तरफ से हमला हुआ बाकायदा। और जो पहला बादी नज़र में नज़र आता है कि मारना मकसूद नहीं था, डराना था और भगाना था। मगर इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि ये तो खान साहब के कपड़ों का फोरेंसिक हो और लोगों को तो पता चलेगा कि हो सकता है ब्लड प्रूफ पहनी हुई हो, सीने पे गोली ना लगी हो और वो ब्लड प्रूफ ने रोक ली हो, और ख़ास निशाना ताक कर मारा गया हो कि टांगों पे मारना है, जो मुलजिम सामने लाए हैं। अच्छा देखें, ये तो बताया जाता है कि बड़े पैमाने पे अगर कोई कौमी इंसानियत हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए उसके जो पोस्ट, जिसे कहते हैं पोस्ट मैच, पोस्ट इंसिडेंट, कि जो वाक़या हुआ है ऐसे पब्लिक में स्टाल कम करने के लिए बता तो देते हैं कि ये मुलजिम पकड़ लिया है। मगर जितनी तेज़ी से सामने लेकर आए वो बहुत हैरान कन है। तो उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि देखें जी बड़ा पैनिक था तो डायरेक्ट मुलजिम को सामने ले आए, और ये वो कहानी है। अच्छा, फिर मुलजिम है किसके पास? पंजाब हुकूमत के पास, जो खान साहब के पास है। उसके इदारे तो खान साहब के पास है ना, परवेज़ इलाही के पास। मगर वीडियो उन्होंने जारी करवा लिया, जो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में नामुमकिनात में से है, जो आज तक मैंने तो नहीं सुना। मगर पाकिस्तान है कि बेनज़ीर के हादसे पर वो जगह ही फोरेंसिक से पहले साफ कर दी गई, सारे सबूत मिटा दिए गए थे, क्योंकि तय शुदा प्रोग्राम था ना। तो इसके पहले हम ये जायज़ा लेते हैं कि इसका फ़ायदा किस किस को पहुंचा। देखें, बज़ाहिर तो पहला फ़ायदा हुकूमत को पहुंचा कि मार्च ख़त्म करवाना था, वो ख़त्म हो गया। फिर दूसरा एक बड़ा मैसेज ये भी हो सकता है कि तुम ये कहते हो कि अरशद शरीफ को हमने मारा तो हमें मुल्क से बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं थी, हम इतने बड़े मजमे में भी ये काम कर सकते हैं, तो अरशद शरीफ मरहूम क्या बेचता था। फिर तीसरा एक जो कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ की तकर्री के ऐलान होना है, और खान साहब
پرولانگ ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ جس دن اعلان ہو اس دن وہ کھڑاک کریں. اچھا وہ کہ خان صاحب نے کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ بولڈ ٹیلی ویژن پر ان کی لڑکی، میں نے تو واٹس ایپ پہ گروپ میں دیکھا کہ خان صاحب سے سوال کرتی ہے کہ نیا آرمی چیف آپ کی مرضی کے بغیر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ آنا چاہیے، یہ چور ڈاکو شہباز شریف زرداری انہیں لگانے کا حق تو نہیں ہے، مگر ہم کیا کریں گے، آئین اور قانون کے نیچے رہیں گے. مطلب خان صاحب کمپرومائز کر گئے تھے بظاہر. اور پرویز خٹک یہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ کوئی بھی آئے وہ موسٹ پروفیشنل ہوگا. یہ بھی ایک میسیج تھا کہ ہم اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ڈالیں گے. مگر کہنے والوں کا کہنا ہے جو خان صاحب کے ورسز کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کسی وقت بھی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہے، تو یہ کوئی بھی ٹرن لے سکتا ہے. اور پھر یہ خبریں تو آنے لگی تھی کہ جی ایچ کیو پہ بھی حملے کی تیاریاں ہیں اور مسلح جتھے بھی آ رہے ہیں اور بڑی مختلف چیزیں تھیں آپ کے سامنے. تو تقرری کو اسموتھ بنانے کے لیے اس مارچ کا خاتمہ ہی ضروری تھا. ایک تو وجہ یہ ہے سامنے نظر آ رہا ہے، پھر خان صاحب کو پینک بھی کرنا تھا، پھر ساتھ میں خان صاحب جن مذہبی جماعتوں کو للکارتے ہیں ان کے سربراہان کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے اور ان کے لوگ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے بڑے جتھے ہیں. اور یہ وہ جماعتیں ہیں، نام لے دیتا ہوں، جمعیت علماء اسلام، جن کے یہاں سے خود کش بمبار بنے ہیں، جو طالبان کے ساتھی رہے ہیں، جو بڑے پیمانے پہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر جمع کر کے دیکھیں تو could be possible somewhere کہ وہاں سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا پھر جیسے سلمان تاثیر کو مارا گیا کہ اپنا گارڈ نکلا اور اسے غصہ تھا آپ کے صرف صوبہ پنجاب میں متروکہ وقف املاک جسے کہتے ہیں، جو مذہبی اس کو سب کو کنٹرول کرتی ہے، کوئی 600 سے زیادہ تو مزار ہیں وہاں، اور جو حجرے ہیں اور جو ذاتی وہ ہیں تو وہ کوئی 2000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں کہ منت بھی مانی جاتی ہے اور دھاگے بھی باندھے جاتے ہیں، دعائیں بھی کی جاتے ہیں، اور زندہ مردہ پیر بھی لا کے بٹھائے جاتے ہیں، ننگے پیر بھی لائے جاتے ہیں، مطلب سبھی کچھ ہے نا، گدھا گھوڑا سب پوجا جاتا ہے. اور ایک اسلام کا خاص تصور ہے بغیر پڑھے. ایسے لوگ پرسنل لیول پر دیکھے ہیں کہ جنہیں کلمہ پورا نہیں آتا مگر وہ آپ کی جان لے لیں گے اگر ان کو ایک بات بری لگ گئی ہے. تو خان صاحب جس تواتر سے مذہب کو ایڈ کرتے جا رہے تھے وہ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسلام آباد میں جو جلسے کی اجازت دینے کے وہ جو لکھے گئے ہیں کنڈیشنز، اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ مذہبی کانٹینٹ شامل نہیں کیا جائے گا کسی جلسے میں. یہ پیش بندیاں تھیں نا، اور ایک میسیج بھی تھا. اچھا پھر جب عالم یہ ہو کہ خان صاحب مذہب کو ایڈ کر رہے ہوں تیزی سے، اور آزادی، خود مختاری، امت، یہ سارا کچھ، اور ہم اس نبی کی اولاد ہیں، اور پھر ساتھ میں خان صاحب یہ کہیں کہ جب لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلیں گی اور غیر ضروری وہ ہوگا تو یہ واقعات تو ہوں گے. پھر ساتھ میں ان کی اپنی سابقہ بیوی اور بیٹی، جسے وہ مانتے نہیں ہیں مگر سب کو پتہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے ٹیرین، اس کی اپنے بھائیوں کے ساتھ تصویر چھپے جس میں اس کی برابری نظر آ رہی ہو، اور وہ ایک بیٹیوں والے کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے. تو وہ تصویر آگ لگائے گی نا لوگوں کو، اسپیشلی جو مخالفین ہیں اور جو مذہب سے بہت جڑے ہوئے ہیں، وہ بہت حیرانی سے دیکھیں گے اور غصے میں آئیں گے. ایک طبقہ وہ بھی ہے. اچھا پھر خان صاحب نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل بصیر میرے خیال میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کے چیف ہیں ISI میں، پہلے بھی اعظم سواتی شہباز گل کو مارنے پیٹنے کا، ننگا کرنے کا، جنسی زیادتی کرنے کے الزامات ہیں ان پر، جو خان صاحب ہی لگاتے ہیں، ان کے لوگ لگاتے ہیں. کہیں سے بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے نا، کہیں سے بھی. اچھا پھر اب جہالت دیکھیے، یہ تو میں روز نوٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب کے کنٹینر پہ کوئی بھی چڑھ سکتا تھا، کوئی بھی. صحافیوں کو سفارشیں لگا کے، تعلقات استعمال کر کے، اچھا وہ تو آ جا، وہ تو رہنے دے، وہ تو آ جا.
وہ تو میں کہوں گا وہ باہر سے کیا, وہ تو جنہوں نے مارنا ہوتا وہ تو کنٹینر پہ جا کے مار سکتے تھے, جس طرح وہ فری فار آل تھا. کوئی سیکیورٹی دیکھیں, زرداری جب خاتون بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کو مارا گیا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت میں نے جو خبر بنائی تھی, میرا کہنا یہ تھا کہ جے ایف کے کینیڈی مرحوم پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ, جن کا بروٹل مرڈر ہوا ڈیلس میں نے وہ مقام خود دیکھا ہے, جس بلڈنگ سے مارا گیا, جو بازار تھا, تو وہ کھلی گاڑی میں تھے. ان کے مرڈر کے بعد ایک بات طے ہو گئی تھی کہ جو وی وی آئی پی ہے نا, اس کی ایسی موومنٹ ممکن نہیں ہے, کہ سماج میں اچھے برے سب جگہ لوگ ہوتے ہیں نا. اوپن گاڑی میں جا رہے ہیں, اچھا وہ شوٹر بھی تھے, وہ آرمی سے یو ایس سے تعلق بتایا جاتا ہے ان کا مارنے والوں کا, ایک لمبی کہانی ہے وہ. مگر وہ جگہ جب میں نے دیکھی تو میری حیرانی ہوئی کہ امریکہ جیسے ملک میں یہ واقعہ ہوا, وہاں تو کوئی بھی چڑھ کے مار سکتا تھا جس کا بھی نشانہ تھوڑا سا بہتر ہو, اور خاص کر جو آج کل رائفلز آ گئی ہیں اور جو اکوپمنٹ ہے سوفسٹیکیٹڈ, تو یہ واقعات کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو اس میں طے ہی ہو گیا تھا کہ وی وی آئی پی جو ہے وہ منظر عام پر آ کر ایسے اوپن نہیں پھیل سکتا, یہ اس کے لیے ممکن نہیں رہا ہے. اس لیے یہاں تو سیکرٹ سروس بھی اراؤنڈ میں ہوتی ہے, انٹیلیجنس بھی لگی ہوتی ہے. اچھا پھر دیکھیں, اگر ایجنسیوں نے مارنا مقصود ہوتا, میں کسی کو بچا نہیں رہا, اور ان کی کوئی تاریخ کوئی بہت اچھی نہیں ہے, تو وہ تو کسی بلڈنگ میں بٹھا دیتے, اوپن جا رہا ہے مارچ, ہر چیز ننگی ہے. اچھا جو ہمارے ہاں سیکیورٹی کا ایک تصور ہے, جیسے زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو, شاید جب وہ اکتوبر کو, مجھے یاد بھی نہیں ڈیٹیں, کہ جب بی بی کراچی اتری تو ان کے ٹرک پر جب حملہ ہوا تو پتہ چلا کہ سارے غنڈے بھرے ہوئے تھے شہر کے, نامور, لیاری کے. تو زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ یہ غنڈے جو ہے نا یہ تو ماہر ہیں, یہ بی بی کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. مشہور ہے, کہتے ہیں کہ جی 1 لاکھ کا انٹرینڈ مجمع اگر ایک ٹرینڈ فوجی کے سامنے چلا جائے تو وہ اکیلا 1 لاکھ کو مار ڈالے گا, کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے, لرن کیا ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ مارنا کیسے ہے, بچنا کیسے ہے, چھپنا کیسے ہے. تو بی بی کو گنڈوں نے سیکیورٹی دی ہوئی تھی, ٹرینڈ کوئی نہیں تھا. تو اس کے لیے اگر 10 لوگ بھی ٹرینڈ ہو تو بہت ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پنڈی لیاقت باغ میں بھی خالد شہنشاہ مرحوم گاڑی چلا رہے تھے, ناہید بیگم اور کو مجھے یاد بھی نہیں کون کون ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا. جب بی بی باہر نکل رہی تھی کسی نے نہیں روکا کہ بی بی یو کین ناٹ ڈو اٹ. اگر اس وقت سیکیورٹی ٹرینڈ ہوتی, جو جسے کہتے ہیں کہ لرننگ کے ساتھ, تو وہ بی بی کا دیکھیں, جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو پریزیڈنٹ بش تھے اس وقت, وہ فلوریڈا کے ایک اسکول میں تھے. جیسی اطلاع ملی کہ یہ واقعہ ہوا ہے, ایک سانحہ ہوا ہے, ابھی ٹریڈ سینٹر نیو یارک تک کی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے اسٹیج کے پیچھے جا کے باقاعدہ کالر سے پکڑ کر پریزیڈنٹ کو اٹھایا اور گاڑی کے اندر ڈال دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ پریزیڈنٹ آف دی کنٹری ہے, انہیں پتا تھا, ان کی ٹریننگ تھی ہے, اور انہیں جہاز میں بٹھا کے 40,000 ابو کہتے ہیں کہ جی اوپر لے گئے, 75,000 مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے, کہ وہ کسی کی رینج میں نہ آ سکیں. اور پریزیڈنٹ حیران رہ گیا کہ جی مجھے کالر سے پکڑ کے جھٹکا دے کر اٹھایا جیسے ولن اٹھا کے لے جاتا ہے. تو بی بی کو وہاں لیاقت آباد میں, وہ لیاقت پارک میں بھی اسی طریقے سے انٹرینڈ لوگ سیکیور کر رہے تھے, اور ان کے اراؤنڈ میں سیکیورٹی نہیں تھی جسے سیکیورٹی کہتے ہیں. خان صاحب کا بھی یہی المیہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رضاکار تھے, ان کے اپنے غنڈے تھے, گنیں بھی تھیں, اور وہی ڈرامے, وہی تماشے جو ہمیشہ سے ملک میں ہوتے ہیں. یہ ٹوریں دکھائی جا رہی ہیں, گارڈ جو ہے افاق صاحب تسی آ جاؤ تے, اور تسی بھی آ جاؤ تے تسی بھی آ جاؤ. اچھا بھائی مجمع بھی کوئی سیکیور نہیں, مارچ ہے, سڑک پہ جا رہا ہے, جو چاہے شامل ہو جائے. میں تو کہوں گا کہ بچت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا پاکستان پہ. مگر یہ گلے, اچھا پھر خان صاحب کا ایک طریقہ کار ہے کہ لاجیکل بات نہیں کرتے, مطالبہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو, رانا ثناء اللہ کو, میجر جنرل فیصل بصیر کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈائریکٹر آئی سے انہیں برطرف کیا جائے, وہ انوالو ہے.
اگر یہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا نام نہ لیتے انہیں کون برطرف کرے گا؟ وہ تو ایک الیکٹ حکومت ہے نا. اگر ان کا نام نہ لیتے، میجر جنرل فیصل کا ہی نام خالی ہوتا تو عین ممکن مان لیا جاتا کہ بھئی وہ تو سرکاری ملازم ہے. مگر خان صاحب نے کھلی چھوٹ دے دی، پرچی لکھ کر دے دی. اچھا خان صاحب بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو انہوں نے آرمی چیف تو جو بھی آ جائے ایکسیپٹ کر لیا ہے، الیکشن کے لیے بھی آلموسٹ مان چکے ہیں کہ جی اگر وہ کل مایوسی کا اظہار کر چکے تھے کہ اگر الیکشن کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے تو ہماری تحریک جاری رہے گی پرامن طریقے سے. اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے. اچھا پھر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں کہ خان صاحب ہر طرف حملے کر رہے ہیں، کسی کو نہیں بخش رہے، کسی کو نہیں چھوڑ رہے، لوگوں کو اشتعال دلا رہے، غصہ دلا رہے، اور آل آسپیکٹ میں کہتے ہیں نا کہ چومکھی لڑ رہا ہے کہ لاٹھی لے کے اور چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے اور گھما رہے ہیں. کتنی دیر؟ کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ جس نبی کا نام لیتے ہیں جو اللہ کا سچا نبی تھا، وہ اللہ چاہتا تو اس کے راستے کی رکاوٹ ایک جنبش سے سب ختم کر دیتا. مگر انہوں نے بھی یہ کہا گیا کہ نہیں، تمہیں ایک عام انسانی راستے سے گزرنا ہے اور زندگی کے تمام آسپیکٹ کے جو مسائل ہیں اسے بھوگنا ہے، بھگتنا ہے، اسے حل کرنا ہے. صلح حدیبیہ سے لے کر درجنوں واقعات ہیں جہاں آپ نے ریٹریو کیا ہے. پھر آگے بڑھیں. آپ محترم ہیں کہ ان کی تعلیمات کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر اس کی ٹالرنس، اس کا نظم و ضبط، اس کی ویژن، جو پولیٹیکل اس میں ویژن موجود ہے، اسے کہیں یوز کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں. تو یہ مسائل تو پھر ایسے ہی رہیں گے. مارے گا کوئی، نام کسی کا لگے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے بچت کی ہے، بڑا واقعہ ہونے سے بچ گیا ہے. پہلے سے بڑا کیوس ہے. میں نے فیصلہ تو کیا تھا کہ نئے آرمی چیف پر گفتگو کروں گا کہ کل سے پی ٹی آئی والوں نے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ٹرولنگ شروع کر دی تھی کہ جنرل ساحر شمشاد کو نیا آرمی چیف بنایا جا رہا ہے، جسے چیف ہمارے جنرل قمر باجوہ بھی چاہتے تھے اور عمران خان بھی چاہتے تھے کہ وہ جنرل فیض حمید کا دوست ہے، سینیارٹی لسٹ میں سیکنڈ نمبر پر ہے. منگلہ کا میرے خیال میں منگلہ کیا ہے یا پنڈی کا کور کمانڈر ہے، 101 بریگیڈ پنڈی کا میرے خیال میں کور کمانڈر ہے، 101 اس کے انڈر میں آتی ہے. مگر ان کا نام نہیں ہے عاصم جہانگیر. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جنرل اسد درانی، سابق چیف ISI اور کنٹروورشل جنرل، بے نظیر بھٹو کے سفیر جرمنی وٹ آئی ریممبر، اور جنہوں نے بک لکھی انڈین را کے ہیڈ کے ساتھ مل کر، فارمر ہیڈ کے ساتھ مل کر، اور جنرل باجوہ نے ان پر مقدمہ بنوانے کی کوشش کی، جنرل فیض حمید نے. انہوں نے کل ٹویٹر پہ عاصم منیر کی تصویر کے ساتھ بس ایک ہیڈ لائن لگائی، جنرل عاصم، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر. میسج تھا کہ ان کو منتخب کر لیا گیا ہے، یہی آرمی چیف ہوں گے جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا تھا. تو ٹرولنگ شروع ہو گئی کل سے کہ ساحر شمشاد آرمی چیف ہوں گے. ساحر شمشاد جو خان صاحب چاہتے ہیں، جو باجوہ صاحب بھی چاہتے ہیں، مگر باجوہ صاحب کی چلی نہیں، کیونکہ باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے انہوں نے خان صاحب سے میٹنگز کی ہیں وہ اپنے ہی ادارے میں کافی ساکھ خراب کر چکے تھے. تو اس کی روشنی میں سارے واقعات کو دیکھیں کہ کہاں سے کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کی حفاظت اس وقت اس ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، صوبے کی ذمہ داری بھی ہے، انٹیلیجنس اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس سیاسی حکومت کی تو شدید ترین ذمہ داری ہے اگر اس ملک کو چلانا ہے، سنبھالنا ہے. سب کو پتہ ہے میں نظریاتی مخالف ہوں حزب کا، مگر اگر یہ ٹالرنس نہیں آئے گی، اگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، میرا یقین کامل ہے کہ خان صاحب کے سیاسی نظریات پائیدار نہیں ہیں، وہ کسی جگہ کھڑے رہنے والے نہیں ہیں. کل وہ حکومت میں آ جائیں، عوام انہیں خود اتاریں گے، اور یہی بہترین حکمت عملی ہے. اگر جمہوریت کو فروغ دینا ہے، ملک کو استحکام دینا ہے، سلامتی بقا چاہیے اور گھر گھر خوشحالی چاہیے، تو یہ ٹالرنس لانی ہوگی. ورنہ آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.